Thank you, ladies and gentlemen. Today I shall be discussing a leading case titled as Marbury versus Madison. This case is from the American jurisdiction, whereby it was held that the Supreme Court is the most superior court who can review any law passed by the Congress, or we can say passed by the Parliament in the light of the Constitution, and it can strike down any law which is beyond which is ultra vires the Constitution. This is a case where the judicial review was much more strengthened than before. Let's see. It was established by the Supreme Court of the United States, being a landmark decision to strike down all the laws and statutes which do violate the Constitution, or they reduce or increase the powers given by the Constitution. It means that Constitution is the supreme law. You cannot decrease powers given by it. You cannot increase powers given by it. This decision established that the Constitution means the rule of law, and the rule of law means the Constitution, whereby no rule, no law shall be more superior than to this Constitution. And the written Constitution within itself holds this power, inherent power, to review the existing laws. It further helped to define the boundary between the executive and the judicial branches. खत्ते तफरीक खींच दिया कि ये जो है एग्जेक्टिव है, इंतज़ामिया है, मुंतज़िमा है, और ये जो है ये जुडिशरी है, ये अदलिया है। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या हैं? ये इब्तदाइया था। फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं, आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि मैन वांट्स पावर, मैन वांट्स पावर, वेदर इट इज़ फिजिकल पावर, मस्कुलर पावर और अदर पावर्स. John Adams was the sitting president, and Mr. Jefferson, he was the contesting candidate for the presidency of the United States. It so happened that Jefferson won, and now John Adams has had to vacate the place for him. उसको जगह खाली करना थी, उसको जाना था. But before going, he appointed so many judges and issued their commission. यहाँ commission का क्या मतलब है? Commission का मतलब है their appointment letters, which were duly signed by him, and the great seal was put upon them, and they were given to the Secretary of the State to distribute them to those candidates who had been appointed under it. उनमें जो कैंडिडेट थे जिनको अपॉइंट किया गया, जो जज बने,
اور تھوک کے حساب سے بنے، ان کو مڈ نائٹ ججز بھی کہا جاتا ہے. مڈ نائٹ ججز، دزد شب، شب پرست، یہ بڑی خوفناک چیز ہے، ٹرم ہے. تو جب اس کا جو وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا وہ ابھی ڈیلیور نہیں ہوا تھا، تو یہ جو میڈیسن ہے یہ سیکریٹری آف دی اسٹیٹ تھا، اس کے پاس ہوتا تو جیفرسن نے منع کر دیا کہ یہ تھوک کے حساب سے جو بھرتیاں ہوئی ہیں یہ آئی تھنک دے آر وائڈ، اور جن کو ڈیلیور ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ ایسا لیٹر جو ہے وہ آپ ڈیلیور نہیں کریں. جب ماربری کو یہ لیٹر نہیں ملا تو ماربری knocked the door of the Supreme Court of the United States کہ یہ نہ تو withdraw کر سکتے ہیں، process has become complete and they must be issued a writ of mandamus کہ مجھے یہ قانونی طور پر پابند ہیں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ مجھے دیا جائے. اب ماربری جب سپریم کورٹ میں چلا گیا تو when the application was sub judice 3 points یا 3 issues were framed. میں issues were framed کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ you must be going through your civil procedure code اور formation of issue کا آپ کا پتہ ہوگا. تو فارمیشن آف ایشوز اس لیے کی جاتی ہے، تنقیحات اس لیے وضع کی جاتی ہیں کہ آپ ان پوائنٹس پر کسی معاملے کا فیصلہ کر سکیں. جب ایسا ہوگا تو جو پوائنٹ ایٹ ایشو ہے وہ جب ڈیسائیڈ ہوگا تو معاملہ جو ہے وہ از خود اس کا کوئی نہ کوئی حل یا فیصلہ نکل آئے گا. پہلا ایشو کیا تھا؟ پہلا ایشو اس درخواست میں یہ نکلا کہ ڈیڈ دی ماربری ہیو اے رائٹ ٹو دس کمیشن اور اپوائنٹمنٹ لیٹر، یعنی جب اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے کیا یہ ماربری کا حق بنتا ہے یا ماربری کا حق نہیں بنتا. فرض کریں اس کا حق نہیں بنتا، معاملہ یہی ختم ہو جائے گا. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ there was no procedural flaw. No procedural flaw. پریزیڈنٹ نے سائن کیے ہیں اینڈ گریٹ سیل واز افکس ٹو اٹ. اس لیے یہ اس کا حق بنتا ہے کہ جس کے نام یہ نامہ لکھا گیا ہے، جس کے نام یہ خط لکھا گیا ہے، اس کو یہ خط ڈیلیور کر دیا جائے. اس لیے اس کا حق پہنچتا ہے ماربری کو. پہلا پوائنٹ جو تھا وہ اس میں تسکین بخش جنبش تھی، اور تسکین بخش جنبش سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آدمی ایک ایشو کا فیصلہ پڑھ کے تو خیر مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا. دوسرا ایشو یہ فریم ہو گیا کہ تو انہوں نے کیا ہولڈ کیا کہ اس میں کوئی پروسیجرل فلا نہیں، یہ پراپر ہے، پراپرلی سائنڈ ہے، پراپرلی سیل کیا گیا ہے، اور نان ڈیلیوری جو ہے ڈز ناٹ افیکٹ دی لیگیلٹی آف دی کمیشن. گویا اگر آپ اس کو ڈیلیور نہیں کرو گے ایون دین اٹ ول ریمین لیگل، اینڈ وین سم تھنگ از لیگل اٹ کیریز ویٹ. نمبر 2، یہ ڈیلیوری جو ہے یہ محض ایک رسم ہے، محض ایک رسم ہے کہ یہ آپ کے پاس لیٹر ہے، آپ نے اٹھا کے ان کو دے دیا، یہ محض رسم ہے، آپ اس کو پورا کریں یا نہ کریں. دی پروسیجر از سیٹ، سیل از دیئر، سگنیچرز آر دیئر. اس لیے اس کو پہلے ایشو کو کہ کیا یہ رائٹ اس کا بنتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ رائٹ بنتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی قانونی پیچیدگی، الجھن یا قانونی سکم نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی. نمبر 2، if Mr. Marbury had a right to commission,
اگر اسے یہ خط ملنے کا اور اس کا اپوائنٹمنٹ کا حق ہے، was there a legal remedy to obtain that؟ تو کیا کوئی قانونی حق، کوئی قانونی پروسیس ہے، کوئی قانونی چیز ہے کہ یہ اس اپنے حق کو حاصل کر سکے؟ یعنی حق اس سے پیدا ہو گیا پہلے ایشو کے فیصلے پر۔ نمبر 2، کورٹ نے کہا کہ if he has a right is there a remedy؟ تو یہ ایک اصول ہے قانون کا کہ where there is a right there is a remedy۔ جہاں آپ کا حق ہے، جائز ہے، تو قانون جو ہے وہ اپنا رستہ خود بنائے گا اور آپ کو آپ کا جائز حق جو ہے وہ دلائے گا، وہ ملے گا۔ اس پر جسٹس مارشل نے یہ کہا کہ when there is a right there is a remedy، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور it was the right of every individual to have his right۔ ہر آدمی کو، ہر فرد واحد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا حق جو ہے اس کو قانون کے ذریعے سے حاصل کرے۔ وہ بھی جہاں کوئی حق ہوگا وہ بھی ریمیڈیم، وہاں ایک کوئی نہ کوئی ریمیڈی ضرور ہوگی۔ اور فردر انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے، دیٹ از اے گورنمنٹ آف لا، دیٹس ناٹ اے گورنمنٹ آف مین۔ Men are not superior to the law. It is the law which has to prevail. The law will prevail. اور لا کیا کہتا ہے؟ Give the man his right۔ اس کو اس کا حق دو۔ آپ کوئی نہیں ہیں حق روکنے والے۔ 2 ایشو جو ہیں یا 2 پوائنٹ جو ہیں وہ فریم ہوئے، اور وہ پہلا کہ کیا اس کا یہ رائٹ بنتا ہے، وہ کہا بنتا ہے۔ نمبر 2، کیا یہ اس رائٹ کو انفورس کر سکتا ہے مسٹر ماربری؟ کر سکتا ہے۔ اب رائٹ کا کیسے انفورس ہوگا؟ رائٹ انفورس ہوگا تھرو کورٹ۔ میں نے ڈنڈا پکڑ کے کسی کے سر میں تو نہیں مار دینا کہ یہ میرا رائٹ ہے، یہ مجھے رائٹ آپ دے کے دو تبھی میرا اطمینان ہوگا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ I will have to knock the door of the court of law, and it is the law which will give me that right or manage that right for me, because I am rightful owner of that right۔ یہ یاد رکھیے گا۔ 2 باتیں جو ہیں یہ آپ کی ختم ہوئی، یہ آپ کی 2 باتیں جو ہیں وہ ختم ہوئی۔ یعنی ایک تو یہ کہ کیا ماربری کا حق تھا کہ وہ لیٹر اسے ملتا؟ ہاں۔ نمبر 2، کیا ماربری کا یہ حق ہے کہ وہ اس لیٹر میں دیے گئے جو اس کو وہ ہیں اس کی کوئی ریمیڈی ہے؟ جسٹس نے کہا کہ ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی، اینڈ دیر از دی گورنمنٹ از ناٹ آف دی مین، دس از دی گورنمنٹ آف دی لا، this is the rule of the law which will prevail, not otherwise, no other law can prevail। And that too, rule of law must be in accordance with the rule of the natural justice, with the rules of the natural justice۔ اب تیسرا ایشو جو ہے وہ دیکھنے کا ہے، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس جینیس سے، کس ذہانت سے اور کس ٹیکنیکل نالج کی بنیاد پر اس سارے فیصلے کو بدل دیا۔ وہ اب دیکھیے، وہاں ایک کیا ہے؟ آئین ہے، ریٹن لا ہے، قانون ہے۔ اس قانون میں جو اختیارات دیے گئے تھے وہ اختیارات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیس سنیں گی اوریجنل جورسڈکشن میں، جس میں وہ پارٹی یونائٹڈ اسٹیٹس ہوگی۔ نمبر 2، وہ کیس سنیں گی جن میں وہ جو سفارتی عملہ ہے، امبیسڈرز ہیں، کونسلز ہیں یا منسٹرز ہیں، ان کی نسبت، یعنی منسٹر سے یہاں مراد آپ کی حکومتی وزیر نہیں، منسٹر سے مراد وہ ہیں یعنی جو سفارتی عملہ وہاں غیر ممالک کا ہے
उनके मुफादात की निस्बत अगर कोई सवाल पैदा हो तो इन दो मामलात में इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या होती है, जब कोई मामला नीचे से ऊपर को चला जाता है और एक कोर्ट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के बाद आप हाई कोर्ट के बाद आप विद लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट के बाद, ये है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन उनको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हासिल थी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो उनको हासिल थी। अच्छा, अब ये जो बात, ये जो इसके पास गया, इसने सहारा लिया एक, इसके बाद एक नया असूल का वज़ा किया गया। वो असूल था जुडिशरी एक्ट का। उसमें इन्होंने जब जुडिशरी एक्ट पास किया तो पास करने वालों ने उसमें ऐसा वो डाल दिया, यानी एक अमेंडमेंट कर दी या एक उसमें एडिशन कर दिया कि कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, इट आल्सो हैज़ गॉट ए टू इशू ए रेट ऑफ मैंडेमस, और ये इसको इसकी जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उसमें कुछ यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है उसको एनहांस किया, इसकी अपीलेट और दूसरी जुरिस्डिक्शन को, यानी इख्तियारात समाअत को आप मुख्तसरन ये कह लीजिए कि इसने उन इख्तियारात समाअत को ज़ायद कर दिया, उनमें कुछ मज़ीद इख्तियारात दे दिए जो कि आइन की रूह से सुप्रीम कोर्ट को हासिल थे। अब चाहिए तो ये था कि अगर आप इख्तियारात देते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट जो है वो उसमें आइन में भी हो, लेकिन आइन में अमेंडमेंट नहीं हुई, आइन वैसे ही रहा, आइन सुप्रीम है। इसलिए जो कुछ भी आइन के ख़िलाफ़ आप किसी को इख्तियारात देंगे वो इख्तियारात नल एंड वाइड होंगे इन दी आई ऑफ लॉ। अब इस पॉइंट पर क्या था, कोर्ट हैज़ ए प्रॉपर जुरिस्डिक्शन ओवर द कोर्ट केस, कि क्या ये कोर्ट जो है, तीसरा इशू है ये इसको सुन सकती है, फैसला कर सकती है। तो इस पर उसने जवाब दिया, द कोर्ट एग्रीड विद मार्बरी। कोर्ट ने कहा कि हाँ, हमें इख्तियार समाअत हासिल है इन अकॉर्डेंस विद द जुडिशरी एक्ट। जुडिशरी एक्ट के तहत तो हमें इख्तियार समाअत है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट कैन इशू मैंडेमस इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। उन्होंने कहा कि ये जो बाद में कानून आया है, ये जो जुडिशरी एक्ट है, इसमें जो दफ़ा ईजाद की गई है, ज़ायद की गई है, उसके तहत तो हमें ये इख्तियार हासिल है, दुरुस्त है। लेकिन महल्ले नज़र ये है कि ये जो इसमें एडिशन किया गया है, ये चूँकि कानून या इसके क्या इसको कहते हैं, आइन से हट करके किया गया है और आइन को सुपरसीड किया गया है, आइन के में ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, इसलिए हम इस अमेंडमेंट को जिसके तहत हमें ये इख्तियार समाअत हासिल है, हम इसको नलीफाई करते हैं। दैट इज़ बीइंग रिड्यूस टू नलिटी इन द आई ऑफ लॉ। जब उसको नल एंड वाइड करार दिया तो मार्बरी के केस जो है वो उसका इख्तियार समाअत सुप्रीम कोर्ट को नहीं रहा। किस लिए नहीं रहा? क्योंकि जो सबसे आला और सबसे ऊला कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड एवरी अदर लॉ विच इज़ मेड, चाहे उसने उसको सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा इख्तियारात दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये जो इख्तियारात में ज़ायद करना भी है टू मेक अस मोर पावरफुल, वी डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन।
اب انہوں نے یہ کہا، اب میں پڑھتا ہوں اس کا. The court agreed with the Marbury that according to the Judiciary Act, the court can issue mandamus on original jurisdiction. ٹھیک ہے، برتر ہے jurisdiction. Justice Marshall said that this جو یہ پروویژن جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے with the Article 3 of the Constitution. یعنی یہ جو پاور دی گئی ہے اس کو پڑھیں کانسٹیٹیوشن سے ملا کر which defines the jurisdiction of the court. تو کیا ہوگا؟ اب میں وہ آرٹیکل 3 سیکشن 3 پڑھتا ہوں. In all cases affecting ambassadors, public ministers, consuls and those where the government is a party, the Supreme Court shall have original jurisdiction. اب دونوں نے کیا کہا کہ اوریجنل جورسڈکشن کہاں ہوگی؟ جہاں یہ تینوں ہوں گے، 3 امبیسڈرس، کونسلس، لوکل منسٹرس اینڈ دین دی گورنمنٹ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. بات ختم ہو گئی نا. اوریجنل جورسڈکشن یہاں اتنی ہے، لیکن اس کے علاوہ اوریجنل جورسڈکشن نہیں. اب ماربری جو سپریم کورٹ میں گیا تھا وہ اوریجنل جورسڈکشن کے تحت گیا تھا. اگر وہ اپلیٹ جورسڈکشن کے تحت جاتا تو صورت اور ہوتی. وہ اوریجنل جورسڈکشن کے تحت گیا اور کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ ہم کو اوریجنل جورسڈکشن جس قانون نے دی ہے جوڈیشری ایکٹ نے، وہ چونکہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو نلٹی ان دی آئی آف لا گردانتے ہوئے اس کو قبول نہیں کر سکتے. ہی شوڈ ہیو کم انڈر دی ایپلیٹ جورسڈکشن. اور ایپلیٹ جورسڈکشن یہ ہے کہ وہ پہلے نیچی عدالتوں میں جاتا، بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ وہاں جاتا تو شاید اس کی سنوائی ہو جاتی. It means, according to the Constitution, the original jurisdiction is restricted to where? یہ ریسٹرکٹ کے اوریجنل جورسڈکشن سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس کی کیا تھی کہ ویئر فارن ڈگنیٹریز آر انوالوڈ اور دی اسٹیٹ از اے پارٹی، یونائٹیڈ اسٹیٹس از اے پارٹی ٹو دی سوٹ. اب ماربری، پھر میں دوہرا رہا ہوں، ماربریز کیس میں واز ناٹ کورڈ بائی دس پروویژن. ماربری اس کیس کے تحت اس کے شیڈو میں فال نہیں کرتا تھا. وہ جا کے ایپلیٹ جورسڈکشن میں فال کرتا تھا. اس لیے his petition was dismissed on this very account. As per Justice Marshall, اس نے انٹرپریٹیشن کی کہ سپریم کورٹ ڈڈ ناٹ ہیو دی اوریجنل جورسڈکشن لائک ماربری کیس ٹو ایشو منڈمس. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اوریجنل جورسڈکشن نہیں، ہم اس قانون کو جس میں ہمیں یہ اوریجنل جورسڈکشن یہ دے رہا ہے جوڈیشری کا ایکٹ، ہم اس کو نلیٹی ان دی آئی آف لا قرار دیتے ہیں. بٹ اٹ مینس دیٹ دی جوڈیشری ایکٹ ہیڈ انہانسڈ دی پاور. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری ایکٹ نے جہاں ہمیں یہ طاقت بخشی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ طاقت ہمارے پاس یہ اختیار یہ جورسڈکشن نہیں تھی، اس نے ہمیں بخشی ہے. بٹ اٹ از بیونڈ دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن سے اوپر جا کے اس نے یہ کام کیا ہے. وی ڈونٹ ایکسیپٹ دس انہانسڈ پاور اینڈ نلیفائی دی پیراگراف ریلیونٹ پیراگراف آف دی جوڈیشری ایکٹ جس نے یہ ہمیں یہ طاقت دی ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ طے ہو گیا therefore the power given which is beyond the constitution or power which is used beyond the constitution, they are nullity in the eye of law. Constitution is the real law. نمبر 2، اس میں یہ اصول طے ہو گیا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ چونکہ سپریم ہے، کانسٹیٹیوشن میں دیے گئی پروویژنس سپریم ہیں، سپریم کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے تمام حقوق سپریم ہیں، اس لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہے. اور ویئر دی کورٹ یوزز دی پاور
whether inherent or otherwise provided in the Constitution, those powers will prevail over all the laws of the land. اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا. دوسرا نتیجہ جو اخذ ہوا کہ یعنی پہلا یہ ہو گیا, میں اردو میں بات کر دوں, کہ آئین سے مابرا ہر قانون باطل اور بے اثر ہے, باطل اور بے اثر ہے. نمبر 2, جوڈیشری ایکٹ کے ذریعے اس ماربری کیس میں جو اختیارات سپریم کورٹ کے بتائے گئے ہیں, دے آر نلٹی ان دی آئی آف دی کانسٹیٹیوشن, ہینس دے کین ناٹ بی پٹ ٹو ورک, ان سے کام نہیں لیا جا سکتا. اور اس کے بعد اوریجنل جورسڈکشن کے تحت ہو گیا تھا, تو وہ اگر وہ اوریجنل جورسڈکشن جو میں نے آئین کی متعلقہ دفعہ پڑھی ہے اس کے تحت آرٹیکل 3 کے تحت اس کو, کیونکہ اوریجنل جورسڈکشن نہیں تھی اس لیے اس کا قانون اوریجنل جورسڈکشن کے تحت اس کی اپلیکیشن کی سنوائی نہیں ہو سکتی تھی. یہ کورٹ نے معذرت اس بات پر کی کہ ہمیں یہ جورسڈکشن نہیں ہے. پہلے ایشو کا فیصلہ اس کے حق میں گیا, دوسرے کا رائٹ والے کا اس کے حق میں گیا, لیکن تیسرا جو اختیار سماعت تھا جو وہ یہ تھا کہ ہم یہ کیا اس کو یہ حق دلوا سکتے ہیں, انہوں نے کہا حق میں ہم ضرور دلوا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ اختیار سماعت نہیں. اس کے ساتھ یہ نمٹ گیا. اب اس قانون نے, اس کیس نے اثرات کیا ڈالے؟ پہلا اثر اس نے یہ ڈالا کہ گورنمنٹ آف دی مین کی بجائے گورنمنٹ آف دی لا. نمبر 2, رول آف لا. نمبر 10, رول آف نیچرل جسٹس اور جوڈیشل ریویو کا جو اصول ہے وہ پوری طرح سے قائم ہو گیا. قائم تو یہ پہلے بھی تھا لیکن یہ ایک دس واز اے سیل وچ واز افکسڈ بائی دی سپریم کورٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ویری وائزلی. اب اس میں کیا پیغام کیا گیا, قوم کو کیا گیا, پریزیڈنٹ کو کیا گیا؟ جیفرسن کو یہ پیغام دیا گیا کہ جینٹلمین لک, we are the interpreters of the law and no such law, you cannot make any such law which is beyond the constitution or above the constitution, you can't do it. نمبر 2, سپریم کورٹ نے اگر ایسے ہوتا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر پاس کرتی ماربری کے حق میں, اس پوائنٹ کو نہ چھیڑتی, تو اٹ کوڈ بی اگنورڈ. وہ چپ کر کے اسے کسی پیجن ہول میں ڈال دیتا تو سپریم کورٹ کے پلے کیا رہ جاتا. سپریم کورٹ نے اپنی جو پوری طاقت تھی اور اپنا روپ داب تھا اس کو قائم رکھا اور میڈ اٹ سیلف سپریم لا گیور آف دی لا انٹرپریٹر آف دی کنٹری. اینڈ ابو آل یہ جو میسج چلا گیا اس کے ساتھ ماربری ورسس میڈیسن ختم ہوتا ہے. اگین سم اپ کر لو کہ اس میں اس کے فیکٹس کیا ہیں. فیکٹس: اپوائنٹمنٹ آف دی مڈنائٹ ججز. نمبر 2, جیفرسن کا وہ روک لینا, یہ جو لفظ ہے نا کمیشن, اس کا مطلب ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر, وہ روک لینا. نمبر 2, ماربری کا کورٹ میں جانا 3 سوال جو ہیں یا ایشوز ہیں جو ہیں ان کا پیدا ہونا کہ کیا اس کو رائٹ ہے کہ یہ وہ کمیشن حاصل کرے. نمبر 2, کیا اس کا رائٹ جو ہے وہ انفورسیبل ہے. نمبر 3, کیا ہمیں اختیار سماعت حاصل ہے اینڈ وچ از دی سپریم لا. ان تینوں کا پہلے 2 کا فیصلہ کدھر گیا؟ وہ ماربری کے حق میں گیا کہ یو ہیو اے رائٹ. یہ جو کمیشن مقرر آپ کو دیا گیا ہے یا اپوائنٹمنٹ آپ کو دی گئی ہے, اٹ ہیز بین, اس میں کوئی پروسیجرل یا ادر فلا نہیں, یو آر انٹائٹلڈ ٹو اٹ. نمبر 2, کہ از دیر اے رائٹ. انہوں نے کہا کہ دیر از اے رائٹ. جب یہ کہا تو دین سوال خود بخود پیدا ہو گیا کہ واٹ از دی ریمیڈی. تو کورٹ نے کہا کہ ریمیڈی از دی کورٹ آف لا, اس کو یہ بھی ملے گا.
तीसरे सवाल पर आकर कोर्ट ने ये कहा कि ये जो जुडिशरी एक्ट है इसमें जो ये दफ़ात बढ़ा के कोर्ट इन्होंने आइन के बरखिलाफ़ ज़ायद इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को बख्शे हैं, ये हम नहीं मानते। इख्तियारात वो वही हैं जो आइन के अंदर हैं, और आइन के अंदर ये इख्तियारात जो हैं उसके तहत ये जो केस है मार्बरी का, इट फॉल्स विद इन दी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पड़ता है और हमें इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं, क्योंकि इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, और चूँकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, देयरफॉर वी आर अनएबल टू गिव एनीथिंग टू मिस्टर मार्बरी। इसमें पिन्हा क्या है, खुलासा बयान कर रहा हूँ कि पिन्हा ये है कि सुप्रीम लॉ क्या है, नॉट दी मैन, इट इज़ द लॉ विच इज़ सुप्रीम। पहली बात, लॉ को नज़रसानी का जो हक है वो किसको है, वो कोर्ट को है। कोर्ट को ये हक कब है, जब कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन से बाला और आला बनेगा और वो कहेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ना सुप्रीम लॉ से कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर हूँ, तो वो कानून जो है वो अज़ खुद उसकी तामीर में उसकी खराबी मुज़मर है, उसकी तामीर में उसकी खराबी मुज़मर है, और वो ख़त्म हो जाएगा। किसके तहत, अंडर द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। दैट्स ऑल। थैंक यू।